Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. जिस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज लिया और अनवारुल हक काकर साहब का नाम आया तो बहुत मीडिया में एक फ्रेंजी हो गई, बहुत ज़्यादा उनको पजीराई दी गई, मुझ समेत बहुत लोगों ने उनको वेलकम किया। उसकी वजह ये थी कि अनवारुल हक काकर साहब एक बड़े आप समझे एक्सेसिबल इंसान थे, मिडिल क्लास, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, ये उनका तासुर था मीडिया में, हमारे प्रोग्राम्स में आते थे। सो सबको लगा कि दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। मगर उसके बाद जिस वक्त इम्पॉर्टेंट पोजीशन ली तो एक तनकीद का पूरा आप समझे सैलाब आया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसमें बहुत सारे सवालात उठाए गए इलेक्शन के हवाले से, सबसे फोर फ्रंट पर पाकिस्तान के और मामलात के हवाले से, इंटरिम गवर्नमेंट के मैंडेट के हवाले से, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सवालात उठे। सो इन महीनों में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप में क्या तब्दीली देखी है, पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई है, और इलेक्शन के हवाले से बहुत अहम सवालात, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम सवालात के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद अस। थैंक यू सो मच काकर साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो यहीं से शुरू करते हैं, कैसा लगा है एक फ्यू मंथ्स इन दिस पोजीशन, आपको क्या लगा है कि मुश्किल पोजीशन है, ज़्यादा तनकीद होती है या you're feeling comfortable? देखिए, तनकीद तो जो है ना, इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। ये अगर कोई सोचे कि मैं गवर्नेंस के पॉलिटिक्स में आऊँगा और तनकीद नहीं होगी तो यू आर बीइंग नाइव, तो ये तो हो नहीं सकता। कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कहाँ पर सब्सटेंशिएटेड क्रिटिसिज्म है, कहाँ पे मुस्बत अंदाज की तनकीद है जिससे आप कोई फ़ायदा ले सकते हैं, कहाँ तनकीद बराए तनकीद है या महज तज़हीक है, महज तज़लील है, वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उसमें बाज़ औक़ात आपको ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन तनकीद तो बहरहाल वो तो होगी। आपके बारे में ये भी तासुर है कि यू आर डिफरेंट देन अदर प्राइम मिनिस्टर्स, सर्टनली डिफरेंट देन अदर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स। आप हर बात पे कमेंट भी देते हैं, आप लोगों को एक्सेसिबल भी हैं, और फिर उसी से शकूक व शुबहात शायद बाकियों के दिलों में आते हैं कि मे बी आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यहाँ पर हैं। हाउ डू यू एड्रेस दैट? देखिए, शकूक व शुबहात दूसरों के जहन में आ रहे हैं, लिहाजा उसकी वजाहत और उसकी नुमाइंदगी भी दूसरे अफराद करेंगे। जहाँ तक मेरा एक्सेसिबल होना या कमेंट करने का ताल्लुक़ है, जिन लोगों ने मेरे पॉलिटिकल करियर को लास्ट 12, 13, 14 ईयर्स से ऑब्ज़र्व किया, मैं सूबाई हुकूमत का तर्जुमान था, मेरे ख्याल में उस वक्त भी मैं काफ़ी फोर्थ कमिंग था, एक्सेसिबल था, जिसकी वजह से मेरा एक रिलेशनशिप प्राइमरली मीडिया के साथ, आपके साथ और कई दोस्तों के साथ इसी तरह डेवलप हुआ था। उसके बाद सेनेट के फ्लोर में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिस पे मैं पोजीशन लेता था, मीडिया टॉक शोज़ में भी, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी, तो मैं वक्तन फ़वक्तन उस पर बात करता रहता। लेकिन जाहिर है आप जिस तरह की ऑक्यूपेंसी आपकी पॉलिटिकल पोजीशन की होती है, वही डिग्री ऑफ वेरिएशन उस पर आती है कि आपको अटेंशन कितनी मिलती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। अब जाहिर है जब आप कोई भी वजारत उज़्मा के उस पर सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में होगा, अटेंशन भी ज़्यादा मिलेगी, ध्यान भी लोगों का ज़्यादा होगा, उसी के मुताबिक तनकीद भी होगी, अप्रिसिएशन भी होगी, तो ये डिग्री ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है मेरे ख्याल। आपने जिक्र किया अपने प्रोग्राम्स का, हमें भी कश्मीर के ऊपर ख़ास तौर पे जब किसी बड़े अहम गेस्ट की ज़रूरत पड़ी, यू वर देयर, नेशनलिस्टिक आपको समझा गया, हमेशा आपका जो अप्रोच रहा है वो बड़ा प्रो पाकिस्तान रहा है। जो हुआ है कल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडोर्स कर दिया 5 अगस्त के मामले को, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, फोर्सफुल कब्ज़ा, नाजायज़ कब्ज़ा, ऑक्यूपेंसी ऑन द बेसिस ऑफ अ मिलिट्री माइट, जो कि एग्जैक्टली इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर की सिचुएशन अगर हिंदुस्तान की कोई है तो वो इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द और इसी का अहाता उसका होता है। इस गैर कानूनी कब्ज़े को एक नाम नहाद कोर्ट के फैसले से तारीख़ में, कौमों की ज़िंदगी में उसकी क्या वक़्त होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान की कमिटमेंट वो कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी कौम की जो एक सदी से ऊपर की जदोजहद है उसके साथ जुड़ी हुई है, और बिल आखिर
آخری کشمیری کے سیٹسفیکشن تک اس جدوجہد نے اپنی لاجیکل کنکلوژن میں جانا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہمارا یہ پیغام خصوصی طور پر ان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو آکوپائڈ ٹیریٹری میں رہتے ہیں، جو سری نگر اور بارہمولہ میں رہتے ہیں۔ آزادی آپ کا نہ صرف حق ہے بلکہ یہ آپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹنی، یہ آپ کو مل کے رہے گی۔ اس میں تھوڑا سا وقت شاید زیادہ لگ جائے، وقت کا تعین تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایونچولی ان کو محکوم اور غلام دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی۔ ہندوستان تو نسبتاً اتنی بڑی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر اس کو تھوڑا پریکٹیکلی دیکھیں، یہ پاکستان کا سٹانس ہے، تھرو آؤٹ ہے۔ 5 اگست ہوا، سب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اب سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا۔ یہ ایک تاثر ہے کہ جو انڈیا چاہتا ہے وہ کیے چلے جا رہا ہے۔ ہم آواز اٹھائے جائیں گے لیکن ہم دے گیٹ اوے ود اٹ۔ دیکھیں، لڑنے کے مختلف آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ زبان سے بھی لڑتے ہیں، آپ ہاتھ سے بھی لڑتے ہیں، آپ دماغ سے بھی لڑتے ہیں، آپ دل سے بھی لڑتے ہیں۔ آپ کی جدوجہد کے مختلف نوانسز ہوتے ہیں، مختلف شیڈز ہوتی ہیں۔ پاکستان کشمیر کے جدوجہد میں ہر پہلو سے کمیٹڈ ہے۔ میرا اتنا کہنا کافی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پہلو سے کمیٹڈ ہے، میری مراد یہ ہے کہ ہر حوالے سے میل و مواقع کو دیکھتے، یہ نہ بھولیں کہ ہماری اور ہندوستان کے بیچ میں 3 جنگیں اسی کشمیر کی بنیاد پہ ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدن پاکستان کی جانب سے کسی نے سرنڈر کر دیا ہے کشمیر کے کاز پہ۔ کشمیر کے کاز پہ نہ کوئی پاکستان کا رہنما، نہ کوئی پاکستانی سوچ بھی، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایک یونانیمس کاز ہے اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز، اکراس ڈفرینٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی۔ اور اس یونیفائڈ سٹانس کو ہم کس وقت، اس لڑائی کے کون سے پہلو کو ہم نے، میں اس کے لیے لفظ لڑائی استعمال کر رہا ہوں، کہاں آگے بڑھانا ہے، یہ سیاسی بصیرت پہ، قیادت پہ اور حکمت عملی، ان تمام چیزوں پہ متعین ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایونچولی کشمیر کی جو آزادی ہے وہ یقین کامل کی طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کشمیریوں کو نصیب ہوگا۔ سید علی گیلانی جیسے، آسیہ اندرابی جیسے، وانی شہید جیسے لوگوں کی قربانیاں جو ہیں، شبیر شاہ جیسے لوگ، حریت کے اور اس کے علاوہ جو کشمیری قیادت ہے اور عام کشمیری عوام ہیں، جس انداز میں انہوں نے اس سٹرگل میں دہائیاں، یاسین صاحب ہیں، انہوں نے انویسٹ کیا ہے، یہ اس کا زیاں قطعاً ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کے مقروض ہیں بحیثیت قوم، اور اس کے جو ہم پہ فرائض ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بخوبی ادا کریں گے۔ سو پرائم منسٹر، الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے۔ سو 8 فروری اٹ از؟ جی، کیونکہ جو ابہام پیدا ہوا، اینڈ آئی نو سپریم کورٹ نے اس پہ بڑا سیریسلی کہہ دیا ہے، لیکن آصف زرداری صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں، فارمر پریزیڈنٹ، 8-10 دن آگے پیچھے ہو جائیں کوئی بات نہیں۔ امیر مقام کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں برف باری ہے، 3 ہفتے الیکشن آگے کر دیے جائیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کل پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ آگے بڑھا دیں، 4 ماہ بڑھا دیں، 4 دن بڑھا دیں۔ سو ایک لگ یہ رہا ہے، کیونکہ انہی جماعتوں نے الیکشن لڑنا ہے، کہ کچھ جماعتیں، اور اب وہ ذرا میجورٹی میں نظر آ رہی ہیں، جو چاہتی ہیں الیکشن آگے چلا جائے۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، یہ تو چونکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، اور وہ اگر اس کے حوالے سے ان کی کوئی رائے آتی ہے، وہ رائے تسلیم کی جاتی ہے، نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ بنیادی فریضہ ہے، لیکن نگران حکومت کی جانب سے نہ اس طرح کی کوئی خواہش ہے، نہ کوئی اس قسم کا ارادہ ہے۔ لیکن یوزلی بیکاز آپ ایک سیاستدان بھی ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے ہم نے کہ سیاستدان یہ کہیں کہ ہمارے الیکشن آگے کر دیں۔ اس وقت یہ کیوں فیلنگ آ رہی ہے؟ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان، لیٹس ناٹ فرگیٹ ہم، وہ بھی سیکیورٹی کے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ بڑا ایس پی آئی کی جو آج پریس ریلیز آئی ہے، افسوسناک واقعہ ہے ڈی آئی خان میں، اس سے پہلے پولیس اسٹیشن پہ بھی اٹیک ہوا۔ سو یہ خدشات تو بہرحال کیا اس قدر سنجیدہ ہیں کہ ان کی وجہ سے الیکشن کی شفافیت پر اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کی شفافیت پہ تو میرے خیال میں کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، لیکن جہاں تک سیکیورٹی کے خدشات ہیں، جو لوگ ساؤتھ آف کے پی میں خاص کر یہ بنو، ٹانگ، ڈے خان، وزیرستان کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو
تھریٹ ہے ٹیررزم کا اور سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ چیلنجنگ ہے, وہ مشکل ہے. اگر کوئی اس کو کسی بھی حوالے سے پولیٹیکل کلر دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. یہ ایک پیور سیکیورٹی اور ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہمارا چیلنج ہے جس کا ایک تسلسل ہے, جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, جس کی ایک ہسٹری ہے, اور اس کو آج یہ حکومت لے کے چل رہی ہے, کل کوئی اور حکومت آگے چلے گی. یہ سوسائٹی کا اس کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. یہ سوسائٹی کے سوشل آرڈر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں پولیٹیسائز قطعاً نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایز این ایکسکیوز ہم استعمال کر رہے ہیں تو دس از پینفل. ایسا ہمارے جوان وہاں پر جانے دے رہے ہیں, لوگ قربان ہو رہے ہیں, اور اس کو ہم بنیاد بنا کر کسی بھی قسم کا اگر پولیٹیکل اینڈ کے لیے یوز کریں گے, یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسا ارادہ رکھتے ہیں, تو بہت بڑی زیادتی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ایز یو رائٹلی سیڈ یہ چیلنجز بہرحال موجود ہیں, بٹ مائی کوشچن واز کہ ان کی موجودگی میں الیکشن کو خدشہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ کوشچننگ کہ یہ کیوں موجود ہیں, یہ ہیں, مگر الیکشن کتنے فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں, بیکاز دیز آر دا چیلنجز. دیکھیں اسی گیون سرکمسٹانسز میں موبلائز کرنا لوگوں کا, پولنگ بوتھ تک آنا, پولیٹیکل پارٹیز کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے لوکل, ان کا کمپین میں آنا, یہ تمام ریئلسٹک اور پریگمیٹک چیلنجز ہیں کہ کس حد تک ممکن ہوں گے. ہمارا انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ جو میکسیمم ہیومنلی پاسبل ہو ہم اس کو انشور کریں, اور اسموتھ اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو پولنگ ڈے ہے اس کو کنکلوڈ کروائیں, تاکہ یہ جو ایک اہم کام ہے اس کو کنکلوڈ کریں اور پھر آگے چلیں. سو لیول پلئنگ فیلڈ کی آئی نو اس کو آپ نے کئی دفعہ ایڈریس کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے کنسرنز اپنی جگہ پر, یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی انہی کا قصور ہے. 9 مئی پہ انہوں نے بہت سخت غلطیاں کی, اس کے بعد بھی ان سے غلطیاں ہوئیں, پولیٹیکل غلطیاں ہوئیں, لیکن فار وٹ ایور ریزنز اٹ از اے پولیٹیکل پارٹی جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں تو ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ادر دین وہ جو 9 مئی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہٹ کے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اور بطور سیاسی جماعت وہ آج بھی رجسٹرڈ ہے. وہ قائم طور پہ جو ہے نا پولیٹیکل پروسیس, جو کہ الیکشن پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی ایز اے لیجٹیمیٹ اینٹی, اپنی کینڈیڈیچرز فائل کریں گی, اور اسی کینڈیڈیچر کے بنیاد پہ کینوسنگ کریں گے, ووٹس موبلائز, جو ان کا بیسک رائٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس رائٹ کو کوئی ان کے ڈینائی کرے گا, کیونکہ اس سے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں پولیٹیکل پروسیس سے, تو اس کی شفافیت پہ بھی سوالات اٹھیں گے, اس کے فیئرنس پہ بھی سوالات اٹھیں گے, اور وہ اوور آل پولیٹیکل ہیلتھ جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کی ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ایک جلسے کی اجازت ملی, ایک جلسے کی اجازت نہیں ملی, یہ ٹیکٹیکل لیول پہ ایڈمنسٹریٹو چیلنجز آتے ہیں. وہ بسا اوقات کسی ضلع میں کوئی جماعت اس کے خلاف شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے, کہیں کسی اور صوبے میں کوئی اور جماعت نظر آ رہی ہوتی ہے. نہیں ہونے چاہیے, لیکن وہ ایک ایٹ اے لارجر سکیل کوئی پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جائے. جہاں شکایت ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے لوگ جیل میں گئے, پھر آتے ہیں تو وہ ایک اور پارٹی جوائن کر لیتے ہیں, پھر وہ ان کے اوپر آسانیاں ہو جاتی ہیں. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں تو وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, کیا ان کا چینج آف ہارٹ ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جبر کے تحت ہو ہے, طاقت کے استعمال کے ذریعے ہو سکتا ہے, فائلے آ کے ہو سکتا ہے ان کی اپنی کرپشن, کوئی ایسی کمزوریاں جس کو بظاہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا استعمال ہوا, لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں بھی کوئی اسپیکولیشن کر سکتا ہوں, اور وہ اسپیکولیشن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن رہے گی اسپیکولیٹو. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں اس ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ بات کہوں کہ جناب یہ ان کا چینج آف ہارٹ ہے یا ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. تو اس لیے میں اس سوال کا اس انداز میں جواب کیٹیگورک مینر میں دینے سے گریز کرتا ہوں کہ جب ایویڈنس آئے گی, کوئی شخص صاحب یہ کہیں کہ مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ نے, کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے, کسی اور نے مجھے پریشرائز کیا, اور میں اس چینج آف ہارٹ یا جو بھی وجوہات وہ بیان کریں اس کے تحت میں نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا, تو پھر میں کوئی رائز نہیں کروں گا.
بٹ کمپیریزن کیا جاتا ہے 2018 سے، وہ آپ مانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اس وقت کرٹیل کیا گیا تھا یا وہ بھی ایک رائے تھی؟ رائے نہیں، میں نے کہا نا کہ اس وقت بھی یہ تاثر تھا، بہت مضبوط تاثر تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این ایک بہت بڑی جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی تھی. تو مینجمنٹ اگر کسی سطح پہ ہوئی بھی ہوگی جو کہ ان کا الزام تھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک سطح پہ ایک عوامی حمایت ہوتی ہے، اور اس عوامی حمایت کے ساتھ بعض اوقات چونکہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ انفلوئنسز کو کیٹر فار کر سکے، چیک کر سکے، مانیٹر کر سکے، تو بعض اوقات الائنس بھی بن جاتا ہے. اور اس الائنس کے نتیجے میں ہم نے پولیٹیکل مینجمنٹ اپنے 5-6 دہائیوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. اس نے ٹھیک ہونا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، یہ پروسیس ہے. اس بنیاد میں کوئی ہسٹوریکل رسپانسز اگر آئیں گے تو میرے خیال میں وہ سوشل آرڈر کے لیے ایک خطرہ ہے. اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ آپ کی اوور آل ڈیموکریٹک ہیلتھ کے لیے درست ہے، اس کی ڈسپنسیشن کے لیے صحت مند رجحان ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو جہاں پہ پی ٹی آئی کو فکر تھی -1 کی، اکثر پولیٹیکل جماعتوں کو یہ فکر ہوتی ہے. پی ایم ایل این کو اپنے +1 کی فکر ہے کہ واپس آ جائیں نواز شریف صاحب. یہ تو ڈیبیٹ ایک طرف ہے. اوور آل یہ جو -1 کی ڈیبیٹ پاکستان میں ہوتی ہے، ڈونٹ یو تھنک اس میں جو خود پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا میچور ہونے کی ضرورت ہے؟ ایک ہی شخص سے کیوں پولیٹیکل پارٹی؟ آپ نے خود ہی میرے سوال کا جواب دے دیا. دیکھیں یہ -1 میں یہ کیوں 1 کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے؟ -3 کیوں نہیں ہوتی؟ -5 کیوں نہیں ہوتی؟ -20 کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا. جب پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنلائز ہوں گی، بیورو کی شکل اختیار کریں گی، وہاں پہ جو لوکل سطح سے لیڈرشپ ابھر کے اوپر تک جائے گی، تو پارٹیز جو ہے نا وہ ایک آرگنائز سٹرکچر کے طور پہ بیہیو کرنا شروع کریں گے. اب جب آپ نے اس عمل سے سیاسی جماعت کو نہیں گزارا تو آپ کے پاس پیچھے رہ ہی ایک ٹول جاتا ہے، اور وہ ہے پرسنالٹی کلٹ کا. اور کلٹ کے ارد گرد وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ڈائنیسٹی کلٹ، دونوں میں ان کو اس لیے ایکویٹ کر رہا ہوں کہ وہ دونوں افراد کے یا فرد کے ہی ارد گرد گھومتی ہے. اب جو ہی وہ افراد کا ٹکراؤ اگر کسی بھی صورتحال میں کسی بھی وجہ سے غلط یا ٹھیک وہ سامنے آئے، تو وہ جو لاکھوں کروڑوں پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز ہیں وہ پورے کے پورے سیاسی پرزم کو اس فرد یا ان افراد کے نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مایوپک ہوتی ہے. بعض اوقات اس کا ٹنل ویژن ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اپنے سے ہٹ کے بیونڈ نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو آپ کو ٹکراؤ کی کیفیت ہمارے سیاسی نظام میں مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے. سو پھر -1 مجبوری ہے پاکستان کی، کیونکہ ویسے تو کوئی ختم ہی نہیں، دوسرے کو بار ہی نہیں دیتے، دوسرے کو موقع نہیں دیتے. میں قطعاً کسی طور پہ کسی -1 یا -3 کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا ہوں. میرا ویو یہ ہے کہ جب آرگینک ڈیولپمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی ہوں گی تو وہاں پہ پارٹی خود -1, 3, 5, 8 کرنا شروع کر دے گی. دیکھیں پارٹی لیڈرشپ کے لیے جس دن جینوئن کانٹیسٹس ہوں گے، پارٹی لیڈرشپ کے لیے جہاں پر ایسے مقابلہ ہوگا جیسے وزارت عظمیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں آج میں کارکن ہوں اور کل 6 مہینے بعد 2 سال بعد میں اسی پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی کانٹیسٹ کر سکوں، تو پھر آپ ایکچوئل لبرل ڈیموکریسی کی طرف آپ کا سفر شروع ہو. بٹ آپ تو پارٹ رہے ہیں پالیٹکس کا، آپ کے خلاف جتنا کرٹیسزم ہوتا ہے، ڈو یو تھنک اٹس پاسبل؟ دیکھیں اس وقت تو نہیں ہے، لیکن رستہ یہی ہے. اگر آپ مغربی طرز جمہوریت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی ہو یا لبرل ڈیموکریسی کا راج ہو، تو پھر جب تک سیاسی جماعتیں بیورو کی شکل اختیار نہیں کریں گی، آرگنائزڈ اینٹی کے طور پہ نہیں آئیں گی، تو لبرل ڈیموکریسی کی ڈسپنسیشن جو ہے نا وہ ایک خواب ہی رہے گی. سو ان یور اوپینین کون سی اس وقت سب سے زیادہ کلوز ٹو ڈیموکریسی جماعت ہے پاکستان میں؟ جماعت اسلامی. یو ایگری؟ ان کے جو سلیکشنز ہوتے ہیں، ان کے جو پارٹی سٹرکچر ہے، ان کی جو آرگنائزیشن، ایک زمانے میں کمیونسٹ پارٹی تھی جو کہ ایٹ لیسٹ اس آپ ان کے ساتھ اگری کریں ڈس اگری کریں، سو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی کیوں نہیں ہو سکتا. رائٹ. پرائم منسٹر ہم ایک بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک.
اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کاکڑ موجود ہیں. کاکڑ صاحب، ہم بات کر رہے تھے پارٹیز کے اندر جمہوریت کی. لیول پلینگ فیلڈ میں پیپلز پارٹی کا جو اعتراض ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این لاڈلا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یا نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں. یہ وہی ڈبیٹ ہے جو ہر جماعت کرتی ہے. کس جمہوریت ہی کی بات کرتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز بھی لاڈلے کی جنگ میں کیوں ہیں؟ دیکھیے، مجھے چونکہ یہ دو جماعتوں کے بیچ کا معاملہ ہے، لہٰذا میرا کامنٹ کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا. میرے اپنے خیال میں جو اصل میں لاڈ اور پیار ہے وہ آپ کی عوام کا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو اپنے عوام کا لاڈلا ہونا چاہیے. اور عوام کا لاڈلا بننے کے لیے جب تک آپ ان کی زبان، جب تک آپ ان کے مقاصد سیاسی، سماجی، معاشی ان کا اظہار نہیں کریں گے، تو اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے لاڈ و پیار مل بھی گیا تو وہ لاڈ و پیار کی شیلف لائف بہت کم ہوگی. یہ سوچ سمجھ کے جو یہ پاپولیرٹی جو ہے، میں اس کو ایک تشبیہ دیتا ہوں، اس طرح ہے جیسے ایک بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا پیسہ. بعض اوقات بہت زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کی کمائی ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کو بے دریغ استعمال شروع کیا تو وہ آپ کو کوڑی کوڑی کا محتاج بھی کر سکتا. سو یو سیئنگ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو بھی، جب تک آپ کو پبلک سپورٹ نہیں ملے گی، یو ول ہیو اے ویری شارٹ شیلف لائف. ایسے ہی، اور پبلک سپورٹ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از فار ایٹرنیٹی، ایسا نہیں ہوتا. وہ تا قیامت نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کے لیے سپورٹ بیس بڑی ہے. شیخ مجیب کا آج کل لوگ بڑا تذکرہ کرتے ہیں. شیخ مجیب کو اتنی پاپولیرٹی ملی 70 کے دہائی میں کہ مشرقی پاکستان میں 2 کانسٹیٹوئنسی چھوڑ کے تمام ایم این ایز ان کے الیکٹ ہوئے، اور ود ان 2 to 3 ایئرز اپنے مکتی بانی کے لوگوں نے ان کو خاندان سمیت قتل کر دیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ کبھی اس پہلو پہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ کیسے ریورس ہو گئی اس پاپولیرٹی کی بیس پہ، اور ود ان ایئرز. تو کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن کا لیول تھا وہ شاید ان کے مطابق، میں اس کو جسٹیفائی نہیں قرار دے رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیل ہوتی ہے. رائٹ. پر یہ کافی ڈیبیٹیبل ٹائم پیریڈ ہے جس کا آپ نے ذکر کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے. بٹ کمنگ ٹو پاکستان رائٹ ناؤ، اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ہے، کیونکہ جیسا کہ نیوٹرل سے مراد پولیٹیکل انٹرفیئرنس بالکل نہیں ہے. کیونکہ نام ابھی سے الزام آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک روایت تو ہے ہی پاکستان میں ہر بات اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنی، لیکن یہ بات ہو رہی ہے. اینڈ یو دا انٹرم پرائم منسٹر، سو الیکشن کے فری اینڈ فیئر ہونے پہ اس کا اگر اثر جائے گا تو آبویسلی یو ول آلسو بی ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. سو آپ کو لگتا ہے کہ وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ ابھی تک مجھے کوئی ایسی ہارڈ کور ایویڈنس نہیں آئی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کریٹ کر رہی ہو یا کسی پارٹیوں میں مینجمنٹ کر رہی ہو. ایز سچ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آئی ہے. باقی ظاہر ہے ٹاک شوز میں ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی حد تک تو ضرور میرے بھی نالج میں ہے، کوئی لوگ ویلاگس کر رہے ہوں، لیکن جس طرح کا ایکشنیبل ایویڈنس ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ آپ کو چاہیے، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انفارچونیٹ ہے یا جو بھی وجہ ہے، جو بھی اس کرسی سے اترتا ہے وہ پھر سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی الزام لگاتا ہے. یہ ایک روایت ہے. آپ کے کیسے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیے، میرے تو ایکسلنٹ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو گورننس کے چیلنجز ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں کہ اگر اس میں جتنا بھی آپ کا اسٹنٹ ہے، مہینے کا ہے، سال کا ہے، 5 کا ہے، اگر آپ یہ unnecessary and unwanted front کریٹ کریں گے تو آپ اپنے وقت کا ضیاع کریں گے. You will squander that opportunity. ایک کوآرڈینیٹو انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ گورننس کے چیلنجز کو لے کے ایک لارجر نیشنل ایجنڈا کو سیٹ رکھتے ہوئے، چاہے وہ اکنامک ہو، سیکیورٹی ہو، فارن پالیسی کے حوالے سے ہو، اور جہاں پہ بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں سویلین انسٹیٹیوشنز کے، ان کو بلڈ کرتے کرتے فار اے ڈیکیڈ ٹو پاکستان کی پولیٹیکل اور گورننس کی مینجمنٹ کو ٹرانسفارم کر سکیں اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنا سکیں، تو اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ اپنا بھی وقت ضائع کریں اور دوسرے فریق میں بھی ایک نیگیٹو انرجی جنریٹ کریں اور اس الجھاؤ کا
پاکستان کو کوئی فائدہ، اگر کسی اور کو ہے یا نہیں ہے، پاکستان کے معاشرے کو، ریاست کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی اس حوالے سے ذکر کبھی کرتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں. سو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیں، یہ تمام مجھ سے عمر میں بھی، تجربے میں بھی سینئر لوگ ہیں. میں تو صرف اپنی اپروچ کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دو قسم کی اپروچ ہے ویزاوی سول ملٹری ریلیشن شپ. ایک یہ ہے کہ جی ہمیں ان کو کنفرنٹ کر کے کانکر کرنا چاہیے، اینڈ وین یو ٹرائی ٹو کانکر یو گیٹ ڈیفیٹڈ، کیونکہ آپ کے پاس پولیٹیکل مسل اور عام جو ہوتا ہے کیڈر وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے، جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہوتی ہیں ان کے ساتھ شاید کمٹمنٹ بھی اس سطح کی نہیں ہوتی ہے. دوسری ہے کہ یو وانٹ ٹو لیڈ، اینڈ ان آرڈر ٹو لیڈ یو نیڈ ٹو بیسک جو ریکوائرمنٹ ہیں آپ کی، وہ ہے ایک انٹیگریٹی اور دوسری ہے ویژن. جب یہ آپ کے اندر امباڈی ہوں گی، آپ کے اندر وجود رکھیں گی، تو یو ول بی ایبل ٹو انسپائر. رائٹ. اور وہ سیلف ایگزامپل کے تحت باقی لوگ آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہوں گے. جس انسٹیٹیوشن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، یہ گالی گلوچ سے، تضحیک سے، تذلیل کرنے سے، لڑائی جھگڑے سے، اس سے غصے کا اظہار تو ہو سکتا ہے، ریفارم نہیں آ سکتا، درستگی نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا. باقی مرضی ہر سیاسی قیادت کی اپنی ہے، جو راستہ چننا چاہتے ہیں وہ چن سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو الیکشن، یہ بھی ایک تاثر ہے جو کہ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف ہوں گے. پی ایم ایل این نے کہنا شروع کیا، باقیوں نے بھی، پیپلز پارٹی بھی اسی لیے ان کو لاڈلا کہہ رہی ہے. یہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی پہ سوال نہیں ہے کہ پرائم منسٹر پہلے سے ہی اناؤنس کیے جا رہے ہیں؟ نہیں. اچھا دیکھیں، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا، چونکہ میں خود بھی سیاسی پروسیس کا حصہ رہا ہوں، کہ الیکشن میں آپ اپنی پروجیکشن ایز اے وننگ کینڈیڈیٹ کرتے ہیں. پرومس، یہ آپ اپنے ووٹر کو یہ پرومس دلا رہے ہوتے ہیں، ہوپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے. یہ ٹیکٹکس ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، ہر امیدوار کرتا ہے. جو کانسٹیٹوئنسی میں اترتا ہے وہ اپنا یہ تاثر قائم کرنے کے لیے از دا وننگ کینڈیڈیٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ 50% کمپین تو یہی ہے. جب وہ یہ 50% کمپین کرتے ہیں، جو باقی ماندہ 50% ہے وہ ڈور ٹو ڈور سے لے کر دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ So you're saying کہ نواز شریف is not likely to be prime minister? It's an open field. I cannot be prescient about any one's candidature. یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. جن کو وہ میجورٹی دیں گے، جو اس پوزیشن میں ہوں گے، وہ اپنا کینڈیڈیچر 171 کی سپورٹ کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں گے، وہ پرائم منسٹر ہوگا. کیا وہ پی ایم ایل این ہوگی یا پی 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 ہوگی، بہت جو سیاسی تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ رائے زنی کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے تو صرف الیکشن کو مانیٹر کرنا ہے، وہ کیسے کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ پارلیمان میں ہمیں سب کو نظر آ جائے گا. اور جس دن انشاءاللہ ووٹ ٹیکنگ سرمنی ہوگی نیکسٹ پرائم منسٹر کی، وہ اٹینڈ کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے. So you will be the outgoing prime minister then. لیکن گھر جا کے آپ کوئی سیاسی پارٹی تو جوائن کریں گے؟ کوئی سیاسی آپ کے آگے؟ ناٹ اسینشلی. میں ہو سکتا ہے کر بھی لوں، لیکن ناٹ اسینشلی. ہو سکتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی اپنے پولیٹیکل گولز کو پرسو کرنے کی کوشش کروں یا کسی پلیٹ فارم کو جوائن کر لوں. دونوں پاسبلٹیز. میں اس سے استعفیٰ دے چکا ہوں. آئی نو، لیکن ایک تاثر یہ تھا کہ وہ والی پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ الائنس میں ہو جائے گی، اور پی ایم ایل این نے پہلے سے ہی جہاں جہاں الائنسز کی، ایم کیو ایم سے بھی ہو گیا ہے، دیگر بھی ہو گیا ہے. سو اٹ از ناٹ دا فیوریٹ پارٹی. دیکھیں، سیاسی تاثر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ تاثر پیپلز پارٹی کے لیے بھی موجود ہے. بلوچستان میں ابھی ایک نئی لہر پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک زمانے تک جمعیت علماء اسلام کے لیے یہ بات کر رہے تھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ رائے زنی اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ ڈومین پیورلی پولیٹیکل ہے، اور سیاسی جماعتیں اس طرح کا تاثر بناتی بھی ہیں، دوسری سیاسی جماعتیں اس کی ضد میں اس کے تاثر کو ختم بھی کرتی ہیں. یہ ایک نیچرل پولیٹیکل پروسیس ہے. نگران حکومت کو میرے خیال میں اس کا حصہ بالکل نہیں بننا چاہیے. سر، آپ کے پاس یہ جو ٹائم ہے، کیونکہ پاکستان میں چیلنجز تو ہیں، ٹھیک ہے آپ انٹرم پرائم منسٹر ہیں، لیکن the challenges are there. ابھی ہم نے سیکیورٹی کی بات کی. ان دس پیریڈ ہم نے افغان مہاجرین کا بھی ایک بڑا مسئلہ دیکھا ہے.
And you come from Pashtun background, obviously. آپ کیسے دیکھتے ہیں on humanitarian ground؟ دیکھیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ایک لارجر جو ہیومن فیملی ہے، ہم کو 8 ارب کے قریب لوگ ہیں. ہم تمام لوگوں کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایک فری موومنٹ ارتھ پہ ملنی چاہیے، جہاں جس کا جی چاہے آئے، جہاں جس کا جی چاہے جائے. In an ideal world. In an ideal world، جو کہ ہے نہیں. اچھا، اب وہ بارڈرز امپلیسڈ ہیں اور ان بارڈرز کے لیے قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کی بہت سارے جگہوں پہ بڑی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہے، بہت سارے جگہوں پہ اتنی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، بعض اور جگہوں پہ اس کے بڑے ریلیکس ارینجمنٹ ہے. لیکن یہ ویری کر رہا ہے، یہ ویری کر رہے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ آپ کو ٹیررزم کا چیلنج ہے، کرائم جو ہے، آرگنائزڈ کرائم جو ہے وہ اپنا سر اٹھا کے بول رہا ہے، یہاں پر سوسائٹی میں جو باقی اکنامک چیلنجز ہیں اس میں اگر کوئی ایلین انٹرنٹس آ جائیں، اس کی اپنی ایک پریزنس کی وجہ سے مختلف قسم کے آپ کو دشواریاں پیش آتی ہیں. تو اس تمام پیرائے میں جب میں چاہے پشتون ہوں یا نان پشتون ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ مجھے ضرور سمجھ آتی ہے کہ جو موومنٹ آف پیپل ہے بٹوین 2 اسٹیٹس، اس کو ریگولیٹڈ ہونا چاہیے، اس کی قوانین کے تحت اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اس کا ایک انداز لوگوں کو پتہ ہو کہ کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، قواعد اس کے کیا ہیں، ضوابط اس کے کیا ہیں. فری فار آل ہمارے جیسے ملکوں میں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. بٹ جس طریقے سے یہ پورا کا پورا ایکشن ہوا ہے، بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ اس دفعہ ایکچولی ویو ڈن اٹ. سو ول یو ٹیک کریڈٹ فار دس؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ملٹری کی کمٹمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کی کلیئر ویژن نہ ہوتی تو ہمارے لیے امپلیمنٹیشن مور اور لیس امپاسبل ہوتا. میں اس کریڈٹ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یقیناً ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپریسیشن ان انسٹیٹیوشنز کی نہ کروں تو یہ ادھوری بات ہوگی. But some political parties are criticizing. وہ ان کا حق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللیگل ایلینز کو، انڈاکومنٹڈ انڈیویجولز کو یہ کہنا کہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ رہیں، کس بنیاد پہ وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں؟ کوئی قانونی، کوئی شرعی، کوئی اخلاقی جواز ان کے پاس نہیں ہے. ویسے وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان کا حق ہے وہ کریں. لیکن کرنٹ گورنمنٹ از پریٹی مچ کلیئر کہ جو ریپیٹریشن ہے آف اللیگل ایلینز، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کنکلوڈ انشاءاللہ کریں گے، اور کوتاہی نہیں دکھائی دے گی اس کی امپلیمنٹیشن. So it will continue. آف کورس. کتنا ٹائم لائن کیا ہوگی ہمارے جب تک ہماری حکومت ہے. اس کے بعد یہ کنٹینیو نہیں ہوگا؟ اس کے بعد تو ہمارا کام نہیں ہو تو پھر آنے والی حکومت. But you will expect the next government to follow suit? What do I expect or we expect of the next government is irrelevant. It is then for that government to set its agenda, to implement its agenda and let them do Can I take the liberty to say کہ we can interpret it کہ جب تک جائیں گے نہیں سارے تب تک آپ کی حکومت ہے؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کو، میں امپلائڈلی بالکل وہ بات نہیں کہوں گا جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہی ہیں. لیکن دوبارہ میری گزارش اور عرض یہ ہے کہ ایک دن ہے، ایک مہینہ ہے، اس دورانیے میں یہی ہماری پالیسی ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اس کے بعد جو حکومت آئے گی پھر یہ ان کی ایریا آف ریسپانسبلٹی ہوگا، اور وہ جس قسم کا فیصلہ کرنا چاہے. یہ ثابت ہوا کہ ٹف اسٹیپس جو ہیں وہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں لے سکتی. اٹ ول ہیو ٹو بی این انٹرم گورنمنٹ. میں یہ نہیں کہوں گا، مطلب وہ چاہیں تو وہ بھی لے سکتے، چاہیں تو لے سکتے. آپ کے بارے میں یہ بھی تھا ایک تاثر کہ اور بھی کچھ سٹیپس ہوں گے، مثلا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن، ایسے کوئی سٹیپ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، ہم اس ایجنڈے پہ فلی کمیٹڈ ہیں. میں ابھی بھی اس انٹرویو سے پہلے بھی ایک میٹنگ پرائیویٹائزیشن منسٹر اور فائنانس منسٹر کے ساتھ کر کے آ رہا ہوں، جو اسی حوالے سے ہم نے لینتھ ڈسکشن کی ہے، بریف لیا ہے کہ کس سٹیج پر ہے. کافی میچور ہو چکا ہے وہ. اور کچھ سٹیپس بھی ہم دیکھیں گے ڈو تھنک کہ جو کہ ہارڈ سٹیپس ہیں، کوئی اور شاید نہ دیکھیں الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے ہم نے کوئی آلموسٹ 50-60 بلین روپیز کی ریکوری کی ہے، جو کہ کوئی شاید تصور نہیں کر سکتا تھا. ہمارے ٹیکس کلیکشن میکانزم اور ریسیویبلز وہ بہتر ہوئے ہیں. اسمگلنگ پہ جو کریک ڈاؤن ہم نے کیا ہے
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو جس طریقے سے ریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ہمیں بڑا بزنس کمیونٹی سے اپریسیشن ملی ہے، اور اس کا اوور آل اکنامک ہیلتھ پہ جو اثر آ رہا ہے اس کی کافی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس طریقے سے ریکارڈ سطح پہ بلندی پہ وہ گیا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے کریڈٹ میں آئیں گی، اور جب ہم جائیں گے تو شاید یہی ہماری لیگیسی ہے۔ سو کریڈٹ اس کا میں آپ کو دیتی ہوں، بٹ آئی کم ٹو SIFC یہ جو اکنامک سارے ایکشنز ہیں آفٹر دا بریک، بٹ بفور دا بریک، کیونکہ پھر جہاں یہ کریڈٹ ہے تو صرف پھر وہ ڈسکریڈٹ بھی تو لیں جو مہنگائی آل ٹائم ہائی ہے، جو لوگوں کو اس وقت روزگار کے مسائل ہیں، اس کا بھی آپ سمجھتے ہیں آپ رسپانسبل ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں شاید ہم رسپانسبل نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں ہیں کہ جو لانگ رن، مثال کے طور پہ ہم نے الیکٹریسٹی جنریٹ اس ریٹ پہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اینڈ if I'll politely remind you کہ جو آپ کے منسٹر ہیں انہوں نے تو IPP پہ رپورٹ لکھی تھی، جو انہوں نے رپورٹ لکھی تھی، جو انہوں نے تجاویز دی تھی، وہ نہیں ہوا۔ آپ نے بھی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اتنے کم وقت میں شاید ہم نہیں کر پائیں۔ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سٹنٹ ہے، جن کے پاس پورا سٹنٹ یا ٹینیور تھا، یہ کوسچنز وہاں زیادہ سنجیدگی سے ہوں گے۔ 3 مہینے کے اندر جی آپ کرتے، آپ کا دل کرتا کہ آپ یہ بھی کرتے اگر ٹائم ہوتا؟ دیکھیں یہاں پر جب تک آپ اپنی انرجی پالیسی کو ریشنلائز نہیں کریں گے، IPP کے ساتھ جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کی اکنامک سینس نہیں کریٹ کریں گے، مہنگی بجلی بنا کر سستے داموں بیچ کر آپ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائیں گے؟ یہ سادے الفاظ میں پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے۔ مہنگی بجلی بنتی ہے، 20 روپے کی بجلی بنتی ہے، 10 روپے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ 10 روپے جو ہیں یہ کہاں سے آئیں گے؟ رائٹ، انٹرسٹنگ۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ PM کاکر صاحب، یہ جو ہم نے ابھی بات کی اکنامک ریفارمز کی، ڈالر کی پرائس کو کنٹین کر لیا گیا، اسمگلنگ کو روکا گیا، دیگر معاملہ جو بھی SIFC، یہ سب آبویسلی ایک کنسنسس ہے بٹوین یو اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے تھرو یہ ہوا ہے۔ جب کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی کیا گارنٹی ہے کہ یہ آگے چلیں گے معاملات؟ دیکھیں ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہوگا اس کی کنٹینیوٹی میں، اور وہ کنٹینیوٹی اس وجہ سے کہ ایک تو SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے، اس کو پارلیمان سے قوانین پاس ہوئے ہیں جس کے تحت یہ اس فورم کی کریشن ہوئی ہے، اور اس کے جتنے فیصلے ہیں وہ آئینی اور قانونی فیصلے ہیں، تو اس کی کنٹینیویشن میں مجھے ایسا کوئی چیلنج نظر نہیں آتا، بلکہ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن تو نہیں جا رہا، وہ تو انٹرم سیٹ اپ میں نہیں ہے، وہ پرماننٹ ارینجمنٹ میں ہے، اور پرماننٹ ارینجمنٹ سے مراد میری یہ ہے ایز این انسٹیٹیوشن یہاں موجود ہے، وہ ایز این انسٹیٹیوشن یہاں موجود ہے۔ آج اس انسٹیٹیوشن کے جو SIFC کے ساتھ ریپرزنٹیشن ہے وہ پارلیمان میں قانون پاس ہوا ہے جس میں وقت کا وزیر اعظم ہوگا، انہوں نے یہ نہیں کہا شہباز شریف ہوگا، انوار الحق ہوگا، زید ہوگا، بکر ہوگا، اور ملٹری کی لیڈرشپ ہوگی، وہ بھی بائی نیم نہیں ہے، ظاہر ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، اور وہاں پہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو اس وقت کے CGS جو ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں، یہاں پہ سول انسائٹ سے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، تھریڈ بیئر اس کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر اس کو جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ باڈی اس کی SIFC کی ہے وہاں پہ لے کے آتے ہیں، وہاں ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک پورا پروسیجر ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک فرد واحد کی خواہش کے تحت یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور ڈفرینٹ ایریاز ہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، IT ہے، ایگریکلچر ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، ان تمام میں میرے خیال میں بہت پروڈکٹیو کام ہوا ہے، تو جو بھی حکومت آئے گی آخر انہوں نے انہی ایریاز میں کام کرنا ہے۔ نوبڈی وڈ لائک ٹو کریٹ دا ویل فرام دا بگننگ، اور وہ چاہیں گے کہ جو کام ہوا ہے اسی کو لے کے اپنی ان پٹ ظاہر ہے اس میں دیتے ہوئے وہ اس کو آگے بڑھائیں۔ سو کنٹینیوٹیز کی ہوگی، آپ نے کہا آپ کی انٹرم گورنمنٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایز یو سیڈ آپ کو ہر چیز پہ سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو خواتین پرزنرز کا ایک نئی روایت شروع ہوئی ہے، پہلے ہم نے نہیں دیکھا،
کہ خواتین کو بڑے لمبے عرصے تک پریزن میں رکھا جائے، بلکہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ججز صاحب ایکچولی اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اور ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد who's been former minister، جو بھی ریزن ہو، اٹس اے نیو بگننگ. آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کو جینڈر کا کلر دینا ٹھیک نہیں ہے. اگر بفرض مال خواتین ایک نارمل پولیٹیکل ایجیٹیشن میں رہتی ہیں اور اس پولیٹیکل ایجیٹیشن کے تحت پیسفل ڈیمونسٹریشنز میں جاتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ایکولی لائک دیئر میل کاؤنٹر پارٹ، ظاہر ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بفرض مال، یہ میں مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اب ان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ اس ایجیٹیشن کو وائلنٹ ایجیٹیشن کی طرف لے جاتی ہیں یا وائلنٹ ایجیٹیشن کو انسائٹ کرنے کی طرف لے جاتی ہیں، تو ان کی وہی کیفیت نہیں رہتی ہے. اب قانون ان کو دوسرے نظر سے دیکھے گا. کیا یہ مخصوص خواتین ہیں نہیں ہیں، یہ ڈٹرمن ہونا ہے. مجھے نہیں پتا، نہ میں یہاں پر جج ہوں کہ میں ججمنٹ پاس کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو پھر وہ جینڈر کا ایڈوانٹیج ان کو نہیں ملے گا کہ خواتین کی حیثیت سے ان کو مبرہ قرار دیا جائے اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی پائی جائیں اور ان کو کچھ کہا بھی نہ جائے. یہ پاسبل نہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس وقت تو یہ نہیں ہو رہا. اس وقت تو یہ ہو رہا ہے ایک مقدمے سے نکلتے ہیں، دوسرے میں چلے جاتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایکول رائٹس کا معاملہ ہے یا یہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں ظاہر ہے یہاں پہ ہمارا جو ایک نظام ہے، نظام عدل، اس کے اندر ہوں گی شارٹ کمنگز. اسی شارٹ کمنگز کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں، لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہی وہ چیلنجز ہیں جو پارلیمان کے اندر میرے خیال میں تمام سیاسی قیادت کو سر جوڑ کے اس کی بہتری کی طرف سوچنا چاہیے. کبھی میں اس سے متاثر ہوتا ہوں، کبھی آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی تیسرا فریق اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس نظام کو کس نے بہتر کیا ہے یا کرنا ہے؟ اگر یہ مقدمات اس طرح بن رہے ہیں تو یہ انہی پولیس کے سول ادارے ہیں، عدلیہ ہے، انہی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ درست کس نے کرنے تھے؟ اگر اس میں شارٹ کمنگز ہیں، اب بھی وقت ہے، جب بھی نیکسٹ پارلیمان کو موقع ملے وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرے اور ایسا نظام میرے خیال میں ہمیں وضع کرنے کی ضرورت ہے جس میں ایکول اپرچونٹیز، ایکول رسپانسبلٹیز، ایکول رائٹس کی طرف اکراس دا بورڈ مجھ پر کوئی الزام ہو تو میں بھی اسی انداز میں گرفتار ہو سکوں جیسے کوئی بڑا رہنما یا کوئی عام کارکن، اور اسی انداز میں میرے اوپر بھی ذمہ داریاں آئیں اکراس دا بورڈ کسی بڑے رہنما پہ یا کسی عام کارکن پہ. رائٹ. ایلیٹ اسپیسیفک انداز اور ایٹیٹیوڈ اگر ہمارا نہیں ہو تو بہتر ہوگا. رائٹ. کیونکہ آپ نے نظام عدل کی بات کی. اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، ہی از آلسو فرام بلوچستان، یو آر آلسو فرام بلوچستان. اٹس اے گڈ تھنگ. بٹ جیسے ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کا کیس کھل گیا، اس سے پہلے دھرنے والی بات ہوئی. ایک سوال ہے کہ پرائیورٹیز اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی ہونی چاہیے، یا جیسے کہ آپ نے کہا اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، کنسیڈرنگ کہ اس وقت نظام عدل کے اوپر بہت بار ہے، ڈو یو تھنک دیئر پرائیورٹیز آر رائٹ؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب میں سمجھتا ہوں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انڈیویجول ہیں اور ان کا جو فیملی کی لیگیسی ہے وہ بھی کوائٹ ڈسٹنگوشڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان کا. تحریک پاکستان میں جو اس قسم کا کردار ان کے آباء و اجداد کا ہے، اور پھر خود میں سمجھتا ہوں ایک امپیکیبل انڈیویجول کے طور پہ انہوں نے اپنا لیگل کریئر بھی گزارا ہے اور بعد میں جو جوڈیشل کریئر بھی ان کا انیشیٹ ہوا ہے بڑا امپیکیبل ہے. اس وقت آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈبیٹ بھی اس ملک میں موجود ہے جوڈیشری کے حوالے سے کہ جوڈیشری کا جو کردار ہمارے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں رہا ہے، مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر آج تک مختلف قسم کے نصرت بھٹو کیس کے حوالے سے سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ تمام کے تمام ایک چیکرڈ ہسٹری جوڈیشری کے حوالے سے بھی رہی ہے پیور پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ڈومین اور ریلم میں. اور دوسری طرف جو انتظامی معاملات ہیں روزمرہ کے، جو لوگوں کو جسٹس کی ڈسپنسیشن کرنی ہے، چاہے وہ سول لٹیگیشن کے حوالے سے ہو، کرمنل لٹیگیشن کے حوالے سے ہو، اس پہ بھی ایک ڈبیٹ جاری ہے.
چیف جسٹس آف پاکستان کیا اس میجسٹریسی کو ایڈریس کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اپیکس کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے؟ اس پہ بھی گفت و شنید ہونی چاہیے. کیا چیف جسٹسز ہائی کورٹ کے وہ کر سکتے ہیں؟ ان کا جو پورا سٹرکچر ہے اس میں ریسورس کی کہاں کمی ہے، ول کی کتنی کمی ہے، ویژن کس قسم کا ہونا چاہیے، یہ ضرور ڈیبیٹ ہو. لیکن ساتھ میں جو پولیٹیکل ہسٹری چیک اینڈ موجود ہے اس میں بھی اگر کوئی اس کو درست کرنے کے جانب کوئی قدم لینا چاہ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کی بھی کوئی بہت زیادہ نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. لاسٹ کوشچن جی پرائم منسٹر، لیگیسی کیا چاہیں گے آپ ہو آپ کی؟ میری دیکھیے، ایک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا امپریشنیبل اینٹی ہوں اس سوسائٹی کی کہ میری کوئی لیگیسی ہونی چاہیے. ہم ایک نارمل روٹین کی رول ہے جس کو ہم نے فل ان کرنے کی کوشش کی اور وہ 3 ماہ سے تھوڑی سی بڑھ گئی ہے اور کوشش کریں گے کہ کوئی بڑا دھبا ہمارے نام کے ساتھ نہ جڑا ہو، کوئی فائنینشیل سکینڈل ہمارے ساتھ نہ جڑا ہو. یہ اگر ہم نے اچیو کر لیا میرے خیال میں یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہوگا اینڈ آئی فیل اکمپلشڈ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پرائم منسٹر کاکر کو آپ نے سنا. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.